Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to IGC online learning portal. I am Professor Malik Farooq, Department of Urdu. अजीज तलबा, हम हिस्सा गज़ल को पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपने पहला लेक्चर समाप्त किया होगा और आज हम पहली गज़ल के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे। तो अजीज तलबा, पहले लेक्चर में मुख्तसर गज़ल और मीर तकी मीर के तारुफ को समझा दिया गया था। अजीज तलबा, एक बात का इजाफा करते चलें कि गज़ल जो है, गज़ल का बुनियादी तौर पर जो पहले आगाज उसका जो मौजू था वो इश्क था, लेकिन अब गज़ल अपने अंदर बहुत से पहलू समाये हुए हैं। सियासी, समाजी, इक्तिसादी, इनकलाबी। तो अजीज तलबा, आज हम अपनी पहली गज़ल मीर तकी मीर जिसके शायर हैं उसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हर ज़ख्म जिगर दावरे माशर से हमारा इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। अजीज तलबा, एक बात याद कर लीजिए, ये अब जिस लफ्ज़ को हम तेरी पढ़ते हैं इसमें पहले ज़ेर आता है, ये नहीं आती थी। अब ये मतरूक उर्दू है, अब ये के साथ ये मुस्तमिल है। तो जितने भी शोरा है, तो जैसे मीर तकी मीर है, तो उस दौर में यहाँ पर ये नहीं है, लिहाजा आप इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा कि यहाँ पर ये नहीं है। हर ज़ख्म जिगर, जिगर का ज़ख्म, दावर माशर, माशर के दिन इंसाफ करने वाला मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका। इंसाफ तलब है, तलब चाहना, यानी इंसाफ चाहता हूँ। तेरी बेदादगरी का, बेदादगरी कहते हैं जुल्म और सितम को। तो इसका मफ़हूम देखते हैं। हमारे जिगर का हर ज़ख्म क़यामत के दिन अल्लाह ताला से तेरे जुल्म और सितम के खिलाफ इंसाफ तलब करेगा। अजीज तलबा, हिस्सा गज़ल का ये पहला शेर है जिसमें इश्क़ मजाजी का तज़किरा है। तो मैं थोड़ा सा इश्क़ मजाजी के बारे में भी, उर्दू जो रिवायती शायरी है उसके बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा, और उसके बाद इस शेर की तशरीह, जो इस शेर की तशरीह का हिस्सा भी है। हमारी उर्दू रिवायती उर्दू शायरी में तीन किरदार बड़े नुमायां हैं। पहला आशिक है, दूसरा महबूब है, और तीसरा जो है वो रकीब है। रकीब का तज़किरा खैर इसमें ज़्यादा नहीं है। आशिक और महबूब, इनका एक टोली दामन का साथ है उर्दू गज़ल में, और हमेशा से उर्दू गज़ल, उर्दू शायरी में हुआ यही है कि जो महबूब मिला है वो जालिम है, उसके वो पत्थर दिल है, उसको कोई असर नहीं पड़ता। एक आशिक जब अपने महबूब से इश्क करता है, अब होता क्या है कि उससे पहले वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है। अब वही आम आदमियों की तरह जिंदगी बसर करने वाला शख्स जब महबूब के इश्क के कफस में बंद होता है, तो अज़ीज़ तलबा होता क्या है, अब सबसे पहले अब उसकी जो हालत है, हालत ज़ार है, उससे अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। कोई उसे दीवाना कहता है, कोई मजनू कहता है, कोई पागल कहता है, कोई क्या क्या कहता है, क्योंकि अब ना तो उसे अपने बाल बनाने का होश है, ना उसे अच्छे कपड़े पहनने का होश है, क्योंकि इश्क किया तो जाता नहीं, इश्क तो हो जाता है। अब जब इश्क हो जाता है, उसकी ज़िंदगी की तमाम तर ख्वाहिशें, उसके दिल के तार किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। तो सूरत में होता क्या है कि वो जब किसी और के, देखिए एक दोस्त है हमारे साथ आकर बैठता है, मैं उससे बात नहीं करता, वो काफ़ी देर मेरे साथ बैठता है, मैं बात, वो कहता है हाँ अच्छा ये वो मुझसे पूछता है मैं क्या कह रहा हूँ, खामोश हो जाता हूँ। वो कहेगा कि यार वो मेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे जवाब नहीं देता, लिहाजा मैं इसके साथ बैठ के क्या करूँ। अब वो उसको छोड़ देगा। अब आशिक की जिंदगी में यही होता है, उसके तखय्युल में सिर्फ एक है, वो उसका महबूब होता है। अब होता क्या है कि जब आशिक अपने महबूब के तखय्युल में गुम रहता है, दोस्त छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, खानदान वाले छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो एक मुआशरे से अलग जिंदगी बसर करना शुरू कर देता है। किसके लिए?
اپنے جو ہے وہ صنم کے لیے، اپنے پریتم کے لیے۔ اب وہ جو کسی کی خاطر زندگی بسر کر رہا ہے، اور جب وہ جا کر اپنے صنم اور پریتم کے کوچے میں جاتا ہے، کوچے جانا میں جاتا ہے، جا کر وہاں جاتا ہے تو وہاں سے بے عزت ہو کر نکال دیا جاتا ہے۔ یوں اس کے دل کے اوپر ایک اور زخم پیوست ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کے لیے دنیا چھوڑی، اور جو ہی وہ اس کے سامنے گیا، وہاں سے اس کے سامنے جا کر وہاں پر بھی وہی ضلالت مقدر بنے، تو پھر دل کے اوپر ایک زخم لگا، پھر دل کے اوپر ایک چوٹ لگی، اور پھر شاید یہ زخم تو قابل برداشت تو تھا، یہ زخم تو قابل برداشت تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب اس نے اپنے محبوب کی محفل میں رقیب کو دیکھا، جس سے محبوب بیٹھ کر مسکرا کر گفتگو کیے جا رہا ہے، تو وہاں پر وہی جو ہے وہ کلیجہ چھلنی ہو گیا، پاش ہوا، ریزہ ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر دفعہ اس کی ضلالت جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، وہ محبوب کی طرف سے اسے ملتی ہے، تو ایک نیا زخم اس کے جگر کے اوپر لگتا ہے۔ ایک نیا زخم جب اسے لگتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، وہ کہتا ہے جتنے بھی تو نے مجھے زخم دیے ہیں، جتنے زخم تو نے مجھے میرے دل کے اوپر دینے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو محبوب ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ تیر لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جاتے اس کو مارتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں پر اس کی بے رخی کے تیر ہے، اس کی جو بے رخی ہے ان زخموں کا تذکرہ ہے۔ تو وہ جو ہے وہی کہتا ہے کہ ایک زخم جو ہے انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، کیونکہ اسے پتہ ہے دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا۔ دنیا میں کس سے انصاف لے گا؟ دنیا میں انصاف کس سے لے گا؟ اسے پتہ ہے ایک منصف ذات ہے جس نے قیامت والے دن ہر کسی کو دوسرے سے انصاف لے کر دینا ہے۔ تو وہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اپنے پریتم کو بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تو نے میرے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، قیامت والے دن میں اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے ان کا انصاف چاہوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے قیامت والے دن مجھے انصاف ملے گا۔ قیامت والے دن جو ہے وہ مجھے انصاف ملے گا، کیونکہ واحد ہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ظالم کو جو ہے وہ سزا دینی ہے اور مظلوم کو اس چیز کی جزا ملنی ہے۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، زخم جب ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری سے مراد ہے، اپنے محبوب سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ تو وہی بات اپنے محبوب کو جو ہے وہ محشر کے میدان کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ جو تو نے ظلم و ستم کیے ہیں، قیامت والے دن تمہیں ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، کیونکہ قیامت والے دن زبان جو ہے وہ تو خاموش ہو گئی، انسان کے جو عضو ہیں ایک عضو جو ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی زخم میرے جگر کے اوپر ہیں، چونکہ وہاں پر میں تو بول نہیں رہی ہوں گا، میرا ایک زخم اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اب یہاں پر کئی پہلو نکلتے ہیں یہاں اس بات کے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو صرف ڈرا رہا ہو آنے والے وقت سے، جیسے ایک مولوی ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے گناہ کیے تو اللہ تمہیں آگ میں ڈال دے گا۔ تو ظاہر ہے وہ ایک اٹل فیصلہ ہے، تو ہم ڈرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے کہ اگر کریں گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو وہی بات اس کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تو جتنے ظلم ستم کرے، ایک زخم نے، ایک ظلم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر آپ کے خلاف گواہی دینی ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہو، جس کو ہم عام زبان میں ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو وہ ڈرا رہا ہو کہ وہ شاید میری یہ باتیں سن کر وہ مجھ سے میری محبت کا جواب محبت میں دینا شروع کر دے، میری وفا کا جواب وفا میں دے، نہ کہ وہ جو میری وفاؤں کا جواب جفاؤں میں دے رہا ہے۔ اب اسی بات کو وہ محبوب کو بتا رہا ہے کہ شاید اس کو ترس آ جائے، یا دوسرے نمبر کے اوپر وہ اس خوف سے، اس ڈر سے ڈرا رہا ہو کہ تو نے میرے اوپر جو ظلم و ستم کیے ہیں اس حوالے سے، یا دیکھیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اصل میں جب عاشق عشق کرتا ہے تو ہر عاشق کی عزت، اس کے جو پریتم کی عزت ہے وہی ہوتی ہے، اس کو اپنی عزت سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنی جان سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنی زندگی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہ چاہتا ہے، اس نے زندگی میں جتنے بھی ستم کیے ہیں، اور عاشق کبھی زندگی میں اپنے پریتم کے، اپنے صنم کے کبھی شکوے نہیں کرتا، ہمیشہ وہ اس کی تعریف کرتا ہے، ہمیشہ وہ اس کی جو ہے وہ تعریف ہی کرتا ہے، وہ چاہے جتنے مرضی ظلم کرے، وہ پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے اگر میں اس کی بدنامی کروں، اگر اس کو میں برا بھلا کہتا ہوں تو میری بدنامی ہے تو میرا پریتم نا۔ تو وہی بات وہ کہتا ہے کہ میری محبت کا عالم دیکھ، زندگی میں تو نے ستم کیے، میں کبھی
قیامت والے دن بھی میری زبان تیرے خلاف نہیں بولے گی، لیکن میں مجبور ہوں گا، جو جگر کے زخم ہے یہ خود بخود بولیں گے، لیکن میری محبت دیکھ کے میں زندگی تو دور کی بات، میں مرنے کے بعد بھی قیامت والے دن بھی تیرے خلاف نہیں بولوں گا۔ یعنی اپنی محبت جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر عزیز طلبہ اس میں جو ہے وہ شاعر اپنے محبوب کی طرف سے دیے گئے ہر دکھ کو وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے قیامت والے دن میرا ایک ایک دکھ جو تو نے میری ذات کے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے وہ انصاف طلب کرے گا اور تیری ذات کے خلاف وہ گواہی دے گا۔ اس شعر کے حوالہ جات کی جانب آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لادوا، ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لادوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوا، بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوا، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ کریں گے زخم میرے ظلم و جور کی فریاد، کریں گے زخم میرے ظلم و جور کی فریاد، ہم آپ چپ بھی رہے گر بروز حشر ہے دوست۔ وہ کہتے ہیں اگر میں بھی چپ رہا تو میرے جو زخم ہیں وہ جگر کے زخم وہ اللہ سے جو ہے وہ مخاطب ہوگا۔ شکوا کروں میں کب تک اس اپنے مہرباں کا، القصہ رفتہ رفتہ دشمن ہوا ہے جان کا۔ عشق میں جانی دینی پڑتی ہے نا جی، زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پہ، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں۔ یہ شعر تو خیر آپ نے میٹرک میں بڑی دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں۔ تو عزیز طلبہ اس غزل کا یہ تیسرا شعر تھا۔ آتے ہیں اس غزل کے چوتھے شعر کی جانب۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ سانس بھی آہستہ نازک ہے بہت کام، آفاق یعنی دنیا، کارگہ شیشہ گری کی جو صنعت ہے، شیشہ سازی کی صنعت ہے۔ مفہوم کی جانب آ جائے، شیشے کی بنی ہوئی اس دنیا کا کاروبار بہت نازک ہے، اس لیے سانس لینے میں بھی احتیاط لازم ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دنیا کو اس نے شیشے سے تشبیہ دے دی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دنیا ایک شیشے کی مانند ہے، یہاں پر سانس بھی آہستہ آہستہ لینا چاہیے۔ اس شعر کو سمجھانے سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ عزیز طلبہ دنیا کو شیشہ کیوں کہا۔ اس سے پہلے میں آپ کو شیشہ سازی کی صنعت کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دوں تو یہ شعر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب شیشہ سازی کی جو صنعت ہے وہ سب سے پہلے شیشے کو جو ہے وہ لیکوڈ شیپ میں ڈھالا جاتا ہے۔ اب لیکوڈ شیپ میں ڈھلا ہوا جو شیشہ ہے اس کو وہ سانچے کہہ لیں، وہ پیمانے کہہ لیں، ان میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اب جب وہ شیشہ ایک ہارڈ شیپ میں تیار ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جائے، اگر اس کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جائے تو کیا ہوگا، شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس شیشے کو وہاں پر اٹھا کر کسی کارڈ کے اندر، کسی گتے کے اندر، کسی چیز کے اندر یا ویسے وہاں سے اٹھا کر کہیں پر سٹاک تو کرنا ہے فیکٹری میں، اس صنعت کے اندر جہاں پر شیشہ تیار ہو رہا ہے۔ اگر وہیں پر دو آدمی اٹھائے ہوئے ہیں، ایک آدمی کے ہاتھ سے وہ سلپ ہو جاتا ہے، کیا ہوگا، شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر وہی شیشہ جب ایک آ کر بیوپاری خریدتا ہے، اس شیشے کو خریدنے کے بعد اب اس گودام سے اٹھا کر ایک گاڑی میں لوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں سے اٹھاتے ہوئے یا وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہوئے راستے میں یا اس گاڑی کے اندر لوڈ کرتے ہوئے راستے میں کہیں پر ذرا سی بے احتیاطی، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی شیشے کو گاڑی میں رکھ دیا گیا اور گاڑی وہاں سے چل پڑی اور گاڑی کوئی جمپ ہے، ڈرائیور احتیاط نہیں کرتا اور وہ گاڑی جو ہے وہ زور سے چلتی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا، شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہی شیشہ وہاں سے جاتے ہیں دکان کے پاس اور وہاں پر جب وہ دکان کے پاس وہ پہنچتا ہے وہاں سے اس کو وہ جو پلے دار ہیں وہ اس کو اتارتے ہیں، وہ جو مزدور ہے، وہ جو لیبر ہے اس کو اتار رہی ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی بے احتیاطی اختیار کرتی ہے تو گاڑی سے اتارتے ہوئے بھی ٹوٹ گیا۔ اب اگر اس دکان کے اندر رکھتے ہوئے ان سے بے احتیاطی ہوئی، وہاں پر بھی ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہی جو شیشہ ہے وہاں سے ایک آدمی آتا ہے خریدنے کے لیے، وہ گھر کی کھڑکی، کوئی ونڈو، کوئی دروازہ بناتا ہے اور اگر وہاں پر جا کر بھی وہ آرڈر دیتا ہے اور اس کو بائک کے اوپر یا گاڑی کے اوپر لے کر جاتے ہیں
تو عزیز صاحب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ راستے میں اگر کوئی بائک گر جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے، شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہاں پر جا کر مستری، مختصر کرتا ہوں بات کو، اب وہاں پر جا کر مستری اس کو پیس بناتا ہے، اس کو کٹ کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ اس کو ٹھوکر مارے گا، اس کو کٹ کرتے تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر وہ لگا کے چلا بھی گیا تو ہم جو ہے وہ کمرے میں بیٹھے کوئی ہارڈ چیز جو ہم ہاتھ سے پھینکتے ہیں اور وہ شیشے میں لگتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کس قدر ایک حساس کام ہے۔ ایسے ہی عزیز طلبہ اس نے اس دنیا کو شیشہ سازی کی صنعت سے تشبیہ دی ہے۔ اصل میں انسان جب اس کائنات میں آیا ہے تو انسان کے اوپر بڑی ریسپانسبلٹیز ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اب یہی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی احتیاط کرنی ہے، کہیں ہمارے زبان سے، کہیں ہمارے قول سے اور کہیں ہمارے فعل سے کسی دوسرے کا دل تو نہیں ٹوٹا۔ یہاں پر حقوق العباد کی بات بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص سے زیادتی کی وہ اس کو معاف نہ کرے۔ تو وہ اس شیشہ سازی کی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ مخلوقات بنائی ہیں، کہیں پر بیٹھے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم نے بولا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوئے، کہیں نعوذ باللہ من ذالک ہم خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر بیٹھے، کہیں ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کہیں پر ہمارے چلنے سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اسلام دیکھیں، جنگیں بھی دیکھ لیں تو جب بھی جنگیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی انسانیت کا تقدس تو وہاں بھی بحال تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، جنگ کا عالم ہے، دشمنوں سے جنگ ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، سبز و شاداب درختوں کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اس حد تک تو وہی بات وہ کہتا ہے، یہ دنیا جو ہے یہاں پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی لغزش ہمیں اس دائرہ اسلام سے خارج کر دے، ہماری تھوڑی سی لغزش ہم کسی کا دل ہی نہ توڑ بیٹھے۔ اور سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ دل توڑنا گناہ کیوں ہے؟ دل توڑنا گناہ اس وجہ سے ہے کیونکہ دلوں میں خدا رہتا ہے، دلوں میں اللہ کی ذات رہتی ہے، تو اس وجہ سے اس نے دنیا کو یہ شیشہ سازی کی صنعت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سانس بھی جو ہے وہ احتیاط سے لینی چاہیے، یعنی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے انتہائی حساس طریقے سے رہنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ہماری کوئی چھوٹی سی غلطی ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے خواجات کو دیکھتے ہیں۔ غافل قدم کو رکھیو اپنے سنبھال کر یہاں، ہر سنگ رہ گزر کا دکان شیشہ گر ہے۔ یعنی وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے غافل دھیان سے چلنا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ بھی شیشہ ساز کی دکان سے ہی گزر رہا ہے۔ مطلب وہی کہ اسی شعر کے زمرے میں آ رہا ہے، دنیا میں پھونک پھونک کر رکھ اپنا ہر قدم، یہ کارگاہ شیشہ گری ہے خیال رکھ، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار پگڑی، میر صاحب زمانہ نازک، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، تیرے ظلم کی روش سے نہ کسی کا دل و لرزاں، یہ نگر ہے آئینوں کا یہاں سانس لے سنبھل کر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عزیز طلبہ، اس غزل کے آخری شعر کی جانب آتے ہیں، اور یہ مقطع کا شعر ہے کیونکہ اس میں شاعر میر تقی میر نے اپنا تخلص میر استعمال کیا۔ ٹوک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، تو لمحے کو کہتے ہیں، اب متروک ہو گیا اس کو، جگر سوختہ زخمی جگر والا، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، چراغ سحری صبح کا چراغ سحری بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں، صبح کا چراغ اس وجہ سے یہاں پہ اس نے استعمال کیا، رات کو جب ہم روشنی جلاتے ہیں، وہ جو روشنی جل رہی ہوتی ہے، اب وہی روشنی جو ہے وہ جب صبح ہوتی ہے تو ہم، اب تو آپ اس دور میں آپ نے چراغ دیکھے ہی نہیں، جب وہ لالٹینیں ہوتی تھیں اور وہ رات کو جو ہے اس میں مٹی کا تیل ڈلتا تھا اور وہ رات کو جو ہے وہ جلا کے رکھتے تھے، صبح اس کو پھونک مار کر بجھا دیتے تھے۔ جدید دور میں آپ انرجی سیور بلب لے لیں کہ جو صبح ہم اٹھ کے ان کو آف کر دیتے ہیں، وہی بات اس چراغ ساری یعنی جو بجھنے کے قریب ہو۔ اب دیکھیں نا، صبح نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں تو کسی بھی وقت ہم نے بلب کو آف کرنا ہوتا ہے، ایسے وہ انسان جو
موت کے قریب ہو، جو قریب المرگ ہو، اس کو کہتے ہیں چراغ ساری۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اے دوست دل جلے میر کی جلد خبر لو، یہ قریب المرگ ہے اور اسے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر بات وہی جو ہے وہ پچھلے سے پچھلے شعر کے ساتھ اس کو اگر میں وہ کرتا ہوں، پیوستہ کرتا ہوں، وہی عاشق اور محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک اردو روایتی شاعری میں ہمیشہ عاشق ساری زندگی جو ہے وہ تڑپتا رہا ہے، بے قرار رہا ہے، بے چین رہا ہے، اور جو اس کا پریتم ہے، جو اس کا صنم ہے، وہ ہمیشہ بے وفا رہا ہے، اس نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اوپر جفا کیے ہیں۔ تو اسی چیز کا وہ تذکرہ اپنے جو ہے وہ میر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جگر جو ہے وہ جل چکا ہے۔ جگر جلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اندروں کی تیلی لگ گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دکھ ہیں، اس کو جو ستم اس کے اوپر کیے گئے، اس کے اوپر جو ظلم کیے گئے، وہ سارے کے سارے کی وجہ سے اس کا دل جل گیا، اس کا دل جو ہے وہ جل گیا ہے۔ تو وہی بات وہ کہتا ہے کہ اے دوست اس کی جلد خبر لو۔ وہ کہتا ہے اے میرے محبوب تو نے ساری زندگی میری وفا کا جواب وفا میں نہ دیا، ساری زندگی تو نے میری وفاؤں کا جفاؤں میں جواب دیا، لیکن میں خاموش رہا۔ تو نے کبھی بھی مجھے مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی مجھے اپنے پاس بٹھایا ہی نہیں، تو نے کبھی مجھے اپنے ساتھ گفتگو کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو کوئی بات نہیں، میں بھی ساری زندگی سارے زخم، سارے دکھ، ساری تکلیفیں دل پہ جھیلتا رہا، لیکن اب میں قریب المرگ ہوں، اب میں بستر مرگ پر پڑا ہوں، اب میں مرنے کے قریب ہوں۔ اب تو آ جا، اب تو آ کر اپنی جو ہے وہ اب تو آ کر یہ جو آنکھیں دیدار کو ترستی رہی ہیں، اے میرے پریتم آ کر ایک دفعہ ان آنکھوں کو سکون ہی دے دے۔ یہ میری آنکھیں جو ہے یہ بے قرار اور بے چین آنکھیں ہیں، یہ جو تڑپ رہی ہیں، یہ جو تشنا ہے، ان کی آ کر پیاسی بجھا دو۔ تیرے رخ کو ایک دفعہ دیکھ لوں گا، تیرے چہرے کو ایک دفعہ دیکھ لوں گا، میری زندگی کی حسرت پوری ہو جائے گی، میری زندگی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اصل میں انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے وہ پرانی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں دیکھنے بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، اس کے ایکسیڈنٹ ہو جاؤ، ہاسپٹل میں پڑھو، جا کر اس کی طبیعت کا پوچھ لیتے ہیں، وہی وہ احساس دلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا اثر ہو جائے تو اس کو بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہوں، میری موت قریب ہے، میں کسی بھی لمحے مر جاؤں گا، تو میرے محبوب تو ایک دفعہ تو آ جا، میرے محبوب تو ایک دفعہ تو آ جا، آ کر اپنا دیدار تو کروا لے۔ وہ کہتا ہے تیرے آنے سے میں اٹھ کے بیٹھ نہیں جاؤں گا، صرف یہی ہوگا کہ میری جو آنکھیں ہیں، ان کی جو تشنگی ہے، کم از کم ان کو تھوڑا سکون مل جائے گا، میں انہی آنکھوں کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں گا۔ میرے لیے یہی خوشی اور احساس کی بات ہوگی میرے لیے، یعنی کہ مرتے دم بھی وہ اپنے محبوب کی خواہش رکھے ہوئے ہے، وہ اپنے صنم اور پریتم کو دیکھنے کی خواہش اس نے دل میں سموئے ہوئے ہے۔ تو وہی چاہتا ہے کہ کاش وہ آ جائے، کیونکہ میں تو مرنے کے قریب ہوں، میں دیدار یار ہی کر لوں۔ کیونکہ عشق میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عاشقوں کی عید ہوتی ہے، وہ نہ تو وہ شوال کا چاند دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنا پڑتا ہے۔ جس دن دیدار یار ہوتا ہے اس دن عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ تو اسی کا وہ تذکرہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مرتے ہوئے تو آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھ سکوں۔ تو عزیز طلبہ یہ مقطع کا شعر ہے، میں نے اس کے حوالہ جاتی اشعار اس وجہ سے نہیں لکھے کیونکہ جو مقطع کے اشعار ہوتے ہیں وہ بورڈ میں نہیں آتے۔ تو عزیز طلبہ اس پیراگراف کے ساتھ ایک میں آپ کو پیراگراف تشریح کے لیے اضافی جو ہے وہ عبارت لکھوا دیتا ہوں، جس کو آپ نے جو ہے وہ کسی بھی شعر کی تشریح کے وقت جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ آئیے اس کو نوٹ کر لیں۔ خدائے سخن اور شہنشاہ غزل میر تقی میر اردو غزل کے آسمان کا وہ سورج ہے جس کی آب و تاب سے اردو کا شعری جہان آباد ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، یہ میں نے تعارف میں بھی آپ کو شاید پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، سرتاج شعرائے اردو کہلانے کا حقدار سوائے میر کے اور کوئی نہیں۔ میر نے افلاس و تنگ دستی میں آنکھ کھولی، یعنی غربت میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد اثاثے میں صرف 300 کتابیں چھوڑ گئے تھے، اور صبر و قناعت کے گہوارے میں پرورش پائی، گہوارہ پنگوڑا، زندگی بھر مسلسل جہد کی تصویر بنے رہے، یعنی اسٹرگل کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میر کی شاعری میں احساس کی شدت، تجربے کی گہرائی، مشاہدے کی وسعت یعنی وسیع تخیل، سوز و قداس، درد، سادگی بیان، جذبے کا خلوص، لب و لہجہ کی دل آویزی اور فساد وہ اوصاف ہیں، یعنی وہ خوبیاں ہیں جو ان کے خدائے سخن ہونے کی
سند ہیں، یعنی ایک پکی دلیل ہے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے اس شعر میں شاعر. تو عزیز طلبہ یہ جو آپ کو پیراگراف لکھوا ہے، اگر دوسری غزل سے بھی اشعار آ جائیں کیونکہ شاعر تو وہی ہے، تو آپ دوسری غزل کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح سے پہلے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ اشعار کی تشریح کے حوالے سے آپ کو الگ کے پیپر پیٹرن سمجھایا جائے گا، تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا. امید ہے میر تقی میر کی پہلی غزل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کی دعاؤں کا طلبدار.